साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर से कारकुन गड़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुँच रहे हैं। कारकुनान कब्र पर हाज़री दे रहे हैं, फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं और फूल रखे जा रहे हैं। बरसी के मौके पर जलसे में PDM की क़यादत भी शिरकत करेगी। बरसी की मरकज़ी तक़रीब दोपहर 1 बजे के बाद शुरू होगी। पहले मुशायरा और बाद में क़ायदीन का खिताब होगा। जलसे से बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी खिताब करेंगी। मज़ार के अहाते में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तस्वीर भी लगाई गई हैं। कारकुन आर्जी स्टॉल्स पर ख़रीद व फ़रोख्त में भी मसरूफ़ हैं। जलसागाह में मरकज़ी स्टेज पर स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं। पुलिस के 7000 एहलकार बरसी के मौके पर जलसे में ड्यूटी अंजाम देंगे, जहां 200 ख़वातीन पुलिस एहलकार भी लेडीज़ एनक्लोजर में फ़राइज़ अंजाम देंगी। आपको मुसलसल बिल्कुल मुबश्शिर, जैसे कि हम अपने देखने वालों को अपडेट कर रहे हैं सुबह से ही, बल्कि गुज़श्ता 2 रोज़ से ही कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी था गड़ी खुदा बख्श में। और वहाँ पर मज़ीद तैयारियाँ क्या हैं, हमारे कारकुनान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अपडेट्स। जी हाँ, हमें ज्वाइन करें यासिर फारूकी और अली नईम। सबसे पहले यासिर, आपकी तरफ आएंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, पिंडाल में कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है, क्या मनाजिर देखे हैं आपने अब तक? जी बिल्कुल, 1 बजे के बाद तकरीबन जलसे का आगाज़ तलावत कलाम पाक के बाद होगा, जिसके बाद मुशायरे का इनेकाद किया जा सकेगा, जिसमें मुल्क भर के शोरा कराम और अदीब अपनी शायरी के ज़रिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करेंगे। इसी दौरान जो है PDM के मरकज़ी कायदीन स्टेज पर आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त कारकुनान की एक बड़ी तादाद गड़ी खुदा बख्श इस वक्त भी जोक दर जोक काफ़िलों की सूरत में पहुँची है। मैं अपने कैमरामैन कादिर शकील से कहूँगा कि कारकुनान जो पहले आ रहे हैं वो गड़ी खुदा बख्श मज़ार पे जा रहे हैं और बीबी बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पे जाके फातिहा कर रहे हैं। उसके बाद वो जो है पिंडाल में आ रहे हैं। पिंडाल में आने के बाद उनकी कोशिश यही है कि वो अपनी अगली सफ़ों में जगह बना सकें, ना सिर्फ वो अपने PDM के जो कायदीन हैं उन्हें गौर से सुन सकें, बल्कि उन्हें करीब से देखने की भी वो ख्वाहिश रखते हैं। इस वक्त पिंडाल में स्टेज इंतज़ामिया की जानिब से पार्टी नगमे चलाए जा रहे हैं। कारकुनान जो जाले मुल्क भर से यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी जानिब से पार्टी गीतों पे रक्स किया जा रहा है। पूरे पिंडाल को पीपल्स पार्टी के कायदीन की तस्वीर से सजाया हुआ है और कारकुनान यहाँ पे इस वक्त काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। पूरे पिंडाल में गहमा गहमी उरूज पे है। जी यासिर फारूकी हमें पिंडाल से अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो कारकुनान यहाँ पर आते हैं जलसे में शिरकत के लिए भी, वो पहले मज़ार पर आते हैं, वहाँ पर हाज़िरी देते हैं, फूल चढ़ाते हैं और उसके बाद पिंडाल का रुख करते हैं। पिंडाल में कोशिश यही की जा रही है कि जो लीडरान हैं, कायदीन हैं, उनको ज़रा करीब से देखा और सुना जा सके, तो इसलिए आगे की जो नशिस्तें हैं, रोज़ हैं, उनको पहले पुर करने की कोशिश की जा रही है। और जाले बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और ना सिर्फ जाले, इस बार इसको थोड़ा सियासी गहमा गहमी भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि PDM के जलसे को भी इसमें शामिल किया गया है, तो इसलिए दीगर जो सियासी पार्टीज हैं उनके कारकुनान की आमद भी यहां पर इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गड़ी खुदा बख्श के आप मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो एक ऐसी क़यादत उसको लीड कर रही है जो सिर्फ अंदरूनी सिंध की एक जमात बन के रह गई है। ओवरऑल भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आप देखिए कि ये जो दहाई है इसमें बादशाहतें ख़त्म हो रही हैं। अगर भूटान है, ऑस्ट्रिया है, वहाँ पर बादशाहतें ख़त्म हो रही हैं। इवन वो ममालिक जहाँ पर बादशाहतें हैं वहाँ पर भी ये बहस है कि रस्मी बादशाह भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ममलिकत पाकिस्तान जो एक जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में, एक जमहूरी जदोजहद के नतीजे में बना, जिसका वजूद ही जमहूरियत की बदौलत मुमकिन हुआ, वहाँ पर हम बादशाहतों के जो इस वक्त ना सिर्फ ये कि हम जमहूरी तौर के ऊपर हमारी जदोजहद के तौर के ऊपर बना, बल्कि हम मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर नेशन है, बिकॉज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ा रियासत है, 5वीं सबसे बड़ी ममलिकत है। और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इतना बड़ा मुल्क वरासती किरदारों में इक़्तिदार का झूला झूलने की ख्वाहिशों का मरकज़ बना हुआ है। 3 ख़ानदान
3 جماعتیں اور 3 شخصیات جمہوریت کے نام پر مملکت پاکستان کی سیاسی اساس اپنی اولاد کو منتقل کرنا چاہتی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا کا 5ویں بڑے ملک کی وزارت عظمیٰ، اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی وزارت عظمیٰ انٹرنشپ ہے جو بچوں کو دے دی جائے کہ آپ وزارت عظمیٰ لے لیں اور اس کے اوپر سیکھیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس کا بہتر انتظام کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ مریم بی بی اگر سمجھیں تو شہباز شریف صاحب کی کسی مل میں مینیجر بھرتی ہوں اور کچھ کاروبار کا، کچھ بزنس کا، کچھ خود کمانے کا تجربہ کریں۔ ان کی تقریریں سن کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے زندگی میں کبھی ایک دن اپنا کچن بھی خود نہیں چلایا، کیونکہ وہ تو اپنے ابو کے پاس رہتی تھیں، اور ابو جو تھے انہوں نے پاکستان کے عوام کی جو چھینی ہوئی دولت ہے اس کے نام کے اوپر اس دولت سے ایک امپائر کھڑی کی ہوئی تھی، ایک سلطنت کھڑی کی ہوئی تھی، اور وہاں پر عیش و آرام کی زندگی ساری عمر جو ہے انہوں نے گزاری ہے۔ اب ان کی خواہشیں اور ان کی جرت دیکھیں کہ وہ ایک ایسے ریجن میں جس کی سب سے زیادہ شاید پیچیدہ ریجن ہے جنوبی ایشیا کا، یہ ریجن جہاں پہ مملکت پاکستان ہے اور ایک نیوکلیر ملک ہے، وہ اس کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں بغیر ایک دن کہیں کوئی کام کیے، صرف اس لیے کہ ابو نے فون کر کے کہہ دیا کہ آج سے بیٹا میں تو باہر ہوں اور میں پیزا وغیرہ کھا رہا ہوں، تو آج سے آپ جو ہے وہ میری سیاست سنبھالیں گی۔ یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا مریم بی بی کی پریس کانفرنس، جو وہ پریس ٹاک کر رہی تھیں۔ اب مفتاح اسماعیل جو بھی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی اکنامکس کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے اور بہت کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہے۔ وہ بیچارہ باکسر کے طور کے اوپر مریم نواز کے پیچھے کھڑا تھا۔ شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی، وہ جب مریم بی بی دروازے سے نکلتی ہیں تو ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کیا ملک ہے، یہ کیا پارٹی ہے، کہ یہ کیا نظام ہے کہ جہاں پر مریم یہ نواز شریف اور بلاول صاحب کو یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ وہ بغیر ایک دن کہیں کوئی نوکری کیے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنا ریزیومہ بھر رہے ہیں اور وہ اس کی اپنی جو ہے وہ سیاست شروع کر دیں۔ یہ جماعتیں جو دراصل خود آمریت کے اوپر استوار ہیں، وہ کیسے ملک میں جمہوریت کی جد و جہد کریں گی؟ وہ دنیا میں ہمیں وہ کیسے پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت کا سبق دے سکتی ہیں؟ آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جلسہ ہے، تو میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا، اور مریم بی بی اور بلاول سے اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ آپ اس جلسے میں وہ کیا کریں گے جو اس سے پہلے 30 سال آپ کے والدین جو اس ملک میں جب حکمران رہے وہ نہیں کر سکے جو آپ کریں گے؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑھ گئی ہے، آپ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ بہت چینی کی مہنگائی ہو گئی ہے، تو 45% جو پاکستان کی جو چینی کا بزنس ہے وہ تو یا پیپلز پارٹی کے لیڈر زرداری صاحب کا ملکیت ہے یا آپ کی ملکیت ہے۔ تو آپ جب یہ نعرہ لگائیں اس کے ساتھ ہی اگلا اقدام آپ یہ کریں کہ چینی سے آپ نے جو پروفٹ کمایا ہے وہ پروفٹ آپ واپس کر دیں۔ اگر بحران ہے تو وہ تو آپ کی وجہ سے ہے، اگر آج ملک میں مہنگائی ہے تو وہ آپ کی چلائی ہوئی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہے، جس کا آج ہم دن دیکھ رہے ہیں۔ بجلی اگر مہنگی ہے تو اس لیے مہنگی ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے علیحدہ ہو کر سب سے مہنگے معاہدے کیے، اس کی قیمت اب پاکستان کے عوام دے رہے ہیں۔ یہ میں اور آپ اور پاکستان کے عوام
سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ بلاول صاحب اور مریم بی بی کا اگلا ایجنڈا کیا ہوگا. وہ سیاست میں آئے ہیں, وہ کیا ان کی کبھی آپ نے یہ کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ میرے ابو کے کیس ختم کر دیں اور میرے ابو جو ہیں ان کو جو ہے وہ واپس سیاست میں الاؤ کریں. اس کے علاوہ بھی تو آپ کو اپنا ایجنڈا ہوگا. 2 سالوں میں یہ 2019 2018 2019 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2 سالوں میں 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. اگر بلاول بھٹو صاحب آج لانگ مارچ کریں تو لانگ مارچ ان کو کرنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کے خلاف. سندھ حکومت کے خلاف بلاول بھٹو اگر لانگ مارچ کریں تو میں اپیل کروں گا پی ٹی آئی سندھ سے وہ اس کا حصہ بنے, اور سندھ حکومت سے جواب دہی کے لیے اگر بلاول بھٹو یہ لانگ مارچ کریں تو اس کا لاجک بنتا ہے کہ 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ میں آیا, آپ نے کیا کیا؟ آج تک 1990 کے بعد سے آج تک کراچی میں پولیس ہی نہیں ہے, رینجرز معاملات چلا رہی ہے سارے کے سارے. اتنا بڑا شہر ہے, پولیس نہیں ہے. کراچی کے شہری بوند بوند پانی کو ترس گئے ہیں. سڑکیں, نالیاں, گلیاں, اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. اسکول نہیں ہے, صحت نہیں ہے. تو اتنا پیسہ جو وہاں پہ گیا ہے اس کا ان سے حساب لینا بلاول صاحب کی ذمہ داری ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمت کریں گے اور مراد علی شاہ کے خلاف ایک لانگ مارچ اناؤنس کریں گے جس کا پھر ہم بھی حصہ بن سکیں, پی ٹی آئی حصہ بن سکے. مریم نواز کہتی ہیں بار بار کہ پاکستان میں فوجی جرنیلوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے, فوج کے جرنیلوں کو رعایتیں دی جاتی ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ کا بیسک نیریٹو ہے, بیانیہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج تک اس ملک میں جتنی رعایتیں, جتنا امتیازی سلوک شریف فیملی کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا, کسی فوجی جرنیل کے ساتھ نہیں ہوا, کسی کے ساتھ نہیں ہوا. 1979 میں جب شریف خاندان کو یہ ان کی جائیداد واپس کی گئی, ان کا بزنس واپس کیا گیا, تو اس وقت شریف فیملی واحد فیملی تھی پاکستان کی جنہوں نے 1973 میں قومیائے گئے نیشنلائز جو کیا گیا تھا کاروبار وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. یہ واحد شریف فیملی تھی, اور صرف اپنا کاروبار واپس نہیں لیا, سود سمیت تمام پیسہ بھی جو تھا وہ بھی ان کو واپس کیا گیا. پھر وہ ایک کہانی جو ہے جو 85 میں یا وزیر اعلیٰ کیسے بنے, پھر وزیر اعظم کیسے بنے, یہ ساری کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ان سے جتنا پیمپر ان کو کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد مسئلہ کہاں پہ آیا؟ مسئلہ یہاں پہ آیا کہ جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے نواز شریف کو قابو کر لیا, اور نواز شریف اپنے محسنوں کو تو بھول گئے لیکن وہ اسرائیل اور انڈیا کی لابی کا حصہ بن گئے. ابھی آپ نے دیکھا انڈیا میں نئی کتاب آئی ہے, انہوں نے کہا کہ کارگل کی جنگ کے دوران نواز شریف نے 5 بار واجپئی صاحب سے بات کی. ابھی جب پاکستان کی فوج نے, پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں نے کنفرم کیا کہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے, تو مودی صاحب کا خط آ گیا نواز شریف صاحب کے نام ان کی والدہ کی انتقال پہ. عمومی حالات میں یہ ایک بالکل نارمل بات ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی خط لکھے اور ایک جو ہے افسوس کا خط آتا ہے, عمومی بات ہے. کارگل کے دوران انہوں نے بات چیت کی. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اگر ہٹلر چرچل کو خط لکھ دیتا کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی صحت ٹھیک ہوگی, تو برطانیہ کے لوگ چرچل کا کیا حال کرتے؟ آپ حالت جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن کی محبتیں ختم نہیں ہو رہی آپ سے. ہمارے روز بچوں کو شہید کر رہے ہیں. خود میں جیلم میں ہر آئے دن ایک شہید کا جنازہ ہوتا ہے, وہاں پہ فاتحہ ہوتی ہے. کوئی قبرستان ہمارا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے شہید
مدفون نہیں ہے، اور یہاں پہ محبت برے خطوں کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اور اب جو قادری صاحب نے کچا چٹھا کھولا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا، معاملات کا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فوج کے ساتھ اختلاف کی بنیاد کہاں پڑی، جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے شریف فیملی کو کیپچر کر لیا، وہاں سے راہیں جدا ہوئیں۔ ادروائز تو نواز شریف صاحب سب سے لاڈلے ہوا کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی سب سے لاڈلی فیملی پاکستان میں تو شریف فیملی رہی ہے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی تو لاہور کے بعد یہ جلسہ ہے تو ویسے ہی معاملات ختم ہو گئے ہیں، اور لاہور واٹرلو ثابت ہوا ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کا، کیونکہ لاہور کے لوگ، پرائم منسٹر صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان اور IMF نے ٹیکس اہداف برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رواں سال عوام پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ 30 جون تک 4693 ارب روپے کا ٹیکس ہدف برقرار رہے گا۔ ٹیکس اہداف کے حصول کے لیے انتظامی انفورسمنٹ اقدامات کیے جائیں گے۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کا وصولیوں کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ ڈونکی کنگ بھی نئے سال کے استقبال کے لیے تیار۔ 2020 گزر گیا، اگلا سال نئی امید اور روشنی لیے قریب آ رہا ہے۔ نئے سال کی خوشیاں منائیں ڈونکی کنگ کے ساتھ۔ زور لگا کے زور لگا کے دوستو 2020 کو دھکا لگا رہا ہوں، بڑا دکھ دیا اس سال نے، آپ بھی زور لگائیں تاکہ یہ 31 دسمبر کو گڈ بائے ہو جائے۔ چلیں ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے، مل کے دھکا لگاتے ہیں۔ یہ بھی 2020 کا قصور ہے، ہاں نا یار، تو تے جانا۔